अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े अफसोस का दिन, दुख भरा दिन है। आज बाजोड़ के इलाके खार में एक दहशतगर्दी का इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तशवीशनाक वाक़या हुआ है, जिसमें 40 अफराद की हलाकत की इस वक्त तक तस्दीक IG KPK कर चुके हैं और इसमें 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं मुल्क की दीगर सियासी ख़बरों की तरफ आऊँ, ज़रूरी है कि इस वाक़े से आपको अपडेट किया जाए और हम इसके लिए पेशावर जाएंगे और पेशावर में अपने ब्यूरो चीफ़ आबिद हमीद से बात करेंगे इस हवाले से। कुछ और मैं इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि ये वर्कर कन्वेंशन जो है ये JUIF का वर्कर कन्वेंशन था। इसमें उसके ओहदेदार और उसके ज़िम्मेदारान सभी मौजूद थे और इस मौके पर एक ख़ुद कुछ हमलावर इसमें दाखिल हुआ और उसने आपको धमाके से उड़ा दिया। आबिद हमीद साहब, बताइएगा कि जो इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं, 40 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, 80 ज़ख्मी हैं। इसके बारे में बताइए कि मज़ीद अगर कोई इत्तलात हैं, और ये भी बताइए कि अमूमी तौर पर क्या तासुर पाया जा रहा है एक तवील अरसे से और गुज़िश्ता हालिया कुछ दिनों में एक बदतरीन लहर है दहशतगर्दी की जो KPK में हमें नज़र आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखें, ये जो इस वक्त धमाका जो हुआ है बाजोड़ में, इंतहाई होलनाक, खौफनाक, इंतहाई दर्दनाक एक वाक़या है। और इसमें जो हलाकों की जो तादाद है, शोधा की जो तादाद है वो 43 हो गई है। मजीद कुछ अफराद जो थे उनकी शिनाख्त हुई है, जिसके बाद अभी हमें कुछ देर पहले जो हुकाम ने कन्फर्म किया है कि धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 43 हो गई है, जबकि 80 से ज़्यादा अफराद जो है वो जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 2021 के बाद से जो है ये धमाकों की और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। और जो हालिया जो 5 से 6 महीने हैं, अगर आप इसमें देखें तो ये वाक़यात जो है बतदरीज बढ़ते जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो है खैबर में, ज़िला खैबर में 3 वाक़यात हुए हैं, पेशावर में 2 वाक़यात हुए हैं। इसी तरह ये बाजोड़ में आज एक दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी तरफ से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इन वाक़यात के खिलाफ, जो इन लोगों के खिलाफ, इनको नाकाम बनाने के लिए कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन हमसाया मुल्क में ये दहशतगर्द जहाँ पे इन्होंने पनाह ले रखी है, वहाँ से बाकायदा मनसूबाबंदी होती है। ये लोग यहाँ पर आते हैं और ये कार्रवाई करते हैं, जिसके बाद इस किस्म के नुकसानात हमें देखने को मिलते हैं। किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है आबिद साहब अभी तक? नहीं, देखिए अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं किया है। लेकिन बाजोड़ में अगर आप देखें तो इससे कबल भी JUI के रहनुमाओं को टारगेट किया जाता रहा है। माजी करीब में भी अगर आप देखें तो JUI के काफ़ी रहनुमा और वर्कर्स को यहाँ पे टारगेट किया गया और एक आलमी कलदम दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अभी भी अगर आप देखें तो अफगान हुकूमत ने न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत की है, बल्कि इसको एक मुजरमाना फेल करार दिया गया है। और जो इसका अगर धमाके की आप नोयत को देखें तो ये ऐसे ही लग रहा है कि इसमें वो दहशतगर्द तंजीम जो है उसके मुलविस होने के इम्कानात काफ़ी वाज़ेह हैं। ठीक है, अमूमी इस वक्त माहौल क्या है ये भी बता दीजिए। देखें, सर तो शौक की कैफियत है, बाजोड़ में भी शौक की कैफियत है, खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल शौक की कैफियत है। 43 कीमती जाने और 80 के करीब अफराद अगर जख्मी हो जाते हैं तो जाहिर बात है एक खौफ भी है। एक यूं लग रहा है जैसे कि 2008-9 का जो वक्त था जिसमें दहशतगर्दी उरूज पर थी, और यूं लग रहा है तो वक्त दोबारा से लौट रहा है, दोबारा से वही चीज, वही ट्रामा एक बार फिर लोगों पर तारी हो रहा है। इस किस्म के वाक़यात जब होंगे तो उसके साथ ना सिर्फ खौफ फैलता है, बदअमनी फैलती है, बल्कि जो है वो लोगों को जो है ज़हनी और उसकी उनको जो उसको भी। बहुत शुक्रिया आपका आबिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद थे और इस अफसोसनाक वाक़े की हमें मज़ीद तफसीलात बता रहे थे। KPK मुसलसल दहशतगर्दी के लपेट में है। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से कई मरतबा इस पर बात कर चुका है, एहतजाज भी कर चुका है और मुसलसल पाकिस्तान का ये इसरार है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो जिन दहशतगर्दों ने वहाँ पे पनाह ले रखी है उनको कंट्रोल करे। और पाकिस्तानी फोर्सेस इन इलाकों में कई मरतबा ऑपरेशन भी कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये दहशतगर्दी एक मरतबा फिर बढ़कर हमारे सामने आ रही है, जो बहुत ही तशवीशनाक है। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پہلے تو یہ بیان کر دیجئے، پھر اس سے پہلے کہ ہم مزید دیگر خبروں کی طرف آئیں. بھائی جان، دل دکھی ہے، غم زدہ ہے اور پریشانی ہے، تکلیف ہے. شہداء کے درجات اللہ بلند کرے. شہداء تو ہوتے ہی جنتی ہیں. اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے. ہم وہ بد نصیب قوم ہیں کہ جنہوں نے کچھ اپنی غلطیاں، کچھ پرائی وہ جو کیا کہتے ہیں آسرے یا ڈالرز کر لیں یا چند وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ریلیف کے چکر میں یا کسی بھی چکر میں ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے اپنے ملک کو بارود کا ڈھیر بنایا ہوا ہے اور 80,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے. قوم جو ہے وہ ذہنی مریض ہو چکی ہے. اور ایک فوج نے قوم کی مدد سے، پولیس نے، رینجرز نے، سیکیورٹی فورسز نے ایک دو بڑے آپریشن کر کے جب اینڈ پہ پہنچے تو ہمیں لگا کہ شاید کوئی صورتحال بدل جائے گی اور ہماری قسمتوں میں بھی کوئی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، اور پھر جب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس واقعے پر مختصراً سب کے کمنٹس لے لوں. جی صرف مسعود بھائی صرف چند جملے. جی پلیز. پھر تھے افغانستان میں جب حکومت بدلی، طالبان کے آنے، اشرف غنی کے جانے پر ہم نے خوشیوں کے شادیانے بجائے. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، کابل میں چائے کا کپ، افغان سرحد محفوظ ہو گئی. اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ طالبان اور ٹی ٹی پی کوئی علیحدہ دو ہیں، القاعدہ، طالبان، ٹی ٹی پی شاید کوئی علیحدہ وجود ہیں. لیکن سارے وہ خوش فہمیاں ہی رہ گئیں. اور وہ بھی آج فیصلہ ہمیں گلے کو آیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو معاف کر کے ہم نے دوبارہ بسایا تھا. اور مزے کی بات ہے کہ افغانستان کے اس وقت کے 60% جو حکمران ہیں وہ پاکستان میں ان کی وہ تھے، ان کی اولادیں یا باقی سارا جمع تفریق. تو آج وقت آ گیا ہے کہ سخت فیصلے کریں. آج وقت آ گیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو. آج وقت آ گیا ہے. اور کے پی کے آپ کو بتاتا چلوں بہت بری صورتحال ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بہت بری صورتحال ہے. میں دیکھ رہا ہوں ریکارڈ پے در پے یہاں پر دہشت گردی کے بدترین واقعات ہو رہے ہیں اور آج تو انتہائی ہو گئی کہ 40 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے. عامر الیاس رانا صاحب، ہم بڑی تنقیدیں کرتے ہیں، ہم موجودہ حکمرانوں پہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کے حکمرانوں پہ بھی کر سکتے ہیں، فوجی حکومتوں پہ بھی کر سکتے ہیں، جمہوری حکومتوں پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف حکومتوں پر تنقید کرنے کا معاملہ نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں پوری قوم کو ضرورت اس کی ہمیشہ سے موجود رہے گی، آج اور زیادہ شدت کے ساتھ ہے کہ تنقید سے بڑھ کر عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کام کر گزرنے کی ضرورت ہے جو تقاضا کرتے ہیں اس معاملے کو روکنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے نا بات ساری بڑی کھلی کر کے اور وہاں پہ روک دی کہ وہ جو تقاضا کرتے ہیں، وہ تقاضے کیا ہیں کہ افغانستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں طالبان حکومت کے زیر اثر، زیر سرپرستی ہم کہیں گے، کیونکہ جب ہم نے یہ بات کہی کہ وہاں پہ ان کے لیے سہولت ہو رہی ہے، ہم سے مراد ظاہر ہے کہ ہمارے آرمی چیف، ہماری حکومت، وزیر دفاع یہ بات کرتے ہیں اور ان کی طرف سے آتا ہے کہ جی دوحہ معاہدے میں پاکستان تو شریک نہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے ہی دوحہ معاہدے پہ ان دونوں کو، امریکہ اور طالبان کو بٹھایا تھا. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر نیکی کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ آپ دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں اور یہاں سے ایک پورا ملک سمگلنگ کے نام پہ وہاں پہ غذا بھی کھاتا ہے، چینی ہو، آٹا ہو، گندم ہو، ہر چیز، چاول یہاں سے جاتے ہیں اور ہم اس سمگلنگ کے بدلے میں ہر چیز مہنگی خریدتے ہیں. تو کویسچن بالکل بنتا ہے. اور چونکہ بھٹی صاحب نے وہ بات کہی کہ جن لوگوں نے اس وقت چائے پی، مذاکرات کیے اور وہ سابق وزیر اعظم، چیئرمین پی ٹی آئی اس کے اصل سہولت کار تھے کہ جی کسی بھی صورت میں ان کو لایا جائے. اور جب ان کو لایا گیا اور آئین اور قانون سے ماورا لایا گیا، معافیاں صدر صاحب سے دلوائی گئیں اور ظاہر ایڈوائس تو وزیر اعظم ہی کرتے ہیں نا اس کی، تو اپنی مرضی کی نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اب وقت وہ ایکشن کا ہے. عامر بھائی، کیا واقعی حقیقتاً اتنے اہم سیکیورٹی فیصلے
صرف وزیر اعظم ہی کرتا ہے؟ ویسے تو اگر ہم یو ٹرن کی یہ بات آپ کریں گے کون کیونکہ سے وہ تو کہتے تھے کہ نہیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے سابق- پاس آ رہا ہوں عامر ضیاء صاحب، میں آ رہا ہوں جی، فرمائیں عامر ضیاء صاحب۔ جی، کہ وہ تو کہتے تھے کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یہ اتنے جمہوری جرنیل ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سارا کام ان کے اوپر ڈال دیا۔ وہ تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ اگر کوئی آرمی چیف کرے تو میں پکڑ کے کان سے اسے باہر نکال دوں، اور وہ کیا کر کے گئے، چونکہ اون کیا ہوا ہے نا پبلکلی سب چیزوں کو، تو ہم اس کو کہیں گے۔ اور نئے آرمی چیف کی پالیسی، نئی گورنمنٹ کی پالیسی آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ آئین جو نہیں تسلیم کرتا، اس سے پرسوں ہی ہمارے فارن آفس نے بھی اس پہ بات کی کہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا، اگر آپ حکومت کا نام لینا چاہتے ہیں تو سابق حکومت کا لے نہیں، لیں، اگر میں آپ نہ حکومت اس کا وقت نام لینا کی چاہتا ہوں عامر ضیاء ملٹری صاحب، قیادت کا نام لینا چاہتے ہیں تو نہ میں ان کا فوجی نام لے قیادت لیں، کا نام لینا کیونکہ چاہتا ہوں، سب نے اس وقت تو سب ایک ہی جگہ پہ تھے نا۔ ہاں، نہ میں میڈیا کا نام لینا چاہتا ہوں، نہ میں جمہوری حکومت کا نام لینا چاہتا ہوں، نہ میں اس میں عامر جو حکومتیں رہی ہیں ان کا نام لینا چاہتا ہوں۔ عامر ضیاء صاحب، میرے خیال میں اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس ہونے نہیں چاہیے۔ ہم بہت شہادتیں ہو چکی، بہت مالی نقصان ہو چکا، بہت جانی نقصان ہو چکا، یہ سلسلہ اب بھی نہیں تھما۔ بالکل درست ہے کہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن سوال اور قابل بحث بات ہے کہ وہ سخت اقدامات کیا ہوں گے۔ وہ بالکل ہماری ہمدردیاں شہداء کے ساتھ ہیں، جو ان کے وکٹمز ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، افغانستان کا اور یہ دہشت گردی کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہم اس کو بالکل کہتے ہیں سیاہ اور سفید میں نہیں دیکھ سکتے کہ جی افغان طالبان جتنے ہیں ہمارے خلاف ہیں، اور مطلب ہے کہ ان سے اب ہم لوگ مطلب ایک لکیر کھینچ لیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کے بہت سارے علاقوں پہ جب امریکہ کے زمانے میں جب امریکہ کی پریزنس تھی تو ان کا کنٹرول نہیں ہوتا تھا پورے افغانستان پہ، تو افغان طالبان جو کہ بہت ہی بیکورڈ ملیشیا ہے، اس کا کہاں پہ تمام علاقوں پہ کنٹرول ہوگا؟ یہ کچھ ہمیں چیزیں سمجھنی چاہیے۔ جو ہم نے برسہ برس تک افغانستان کے ساتھ تعلقات کلٹیویٹ کیے ان کے عوام کے ساتھ، وہ ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ آپ رد عمل کے اندر آ کر آپ اس چیز کے اوپر کہیں کہ جی وہ جو ہے مہاجرین جو ہیں وہ احسان فراموش ہو گئے یا فلاں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ریاستیں اس طرح سے رد عمل نہیں دیتی۔ ہاں، چیلنج ہے، وہاں کی سرزمین جو ہے وہاں پر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں۔ آپ یاد کریں نا، ضرب اسب تک ہمارے اپنے ملک میں وہ علاقے کتنے ہوتے تھے کہ جہاں پر دہشت گردوں کی گرفت میں تھے، حالانکہ ہماری اسٹیٹ تو افغانستان سے کہیں زیادہ آرگنائز اسٹیٹ ہے، زیادہ مضبوط اسٹیٹ ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ بات کرتے تو وہاں پہ بہت سارے علاقے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس میں نہیں ہوں گے۔ پھر کچھ جگہ کے اوپر یقیناً آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، نہ کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دم جو ہے افغان طالبان کو مخالف سمت میں جا کے کھڑا کر دیں۔ یہ میرے خیال میں کوئی عقل مندی کی پالیسی نہیں ہوگی، اور جو بھی افغان ایکسپرٹ ہے آپ بات کر کے دیکھیں، جو پاکستان افغانستان ریلیشن کا ایکسپرٹ ہے وہ یہی بات کرے گا۔ ہاں، ٹی ٹی پی کا چیلنج بہت بڑا ہے ہمارے سامنے، اور وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور ہمیں اس میں تفریق رکھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی الگ ہے اور افغان طالبان الگ ہے، تحریک طالبان پاکستان۔ اچھا، اس میں بھی مسعود اگر آپ یہ دیکھیں نا، جب یہ ریاستیں فیصلہ کرتی ہیں، جب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ بلکہ شروع کرتے ہیں ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، مگر پھر یہی فوج تھی جس نے ضرب اسب کیا، اور یہی فوج تھی جس نے رد الفساد کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان واحد ریاست تھی دنیا کی کہ جس نے اپنے اون پر دہشت گردی کا قلع قمع کیا، اپنے علاقے سارے چھڑا لیے۔ اب ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج آئے کیونکہ وہاں کا بڑا پورس بارڈر ہے، تو آپ کو اسی لحاظ سے اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں بھئی چائے پینے کیوں گئے تھے، یا آپ جو مطلب ہے کہ دیکھیں دہشت گردوں کی کئی کلرز ہوتے ہیں جو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ کرتے ہیں، بلیک ہے، اس کا کوئی سہولت کار ہوگا، کوئی اس کا مطلب ہے سپورٹر ہوگا، تو سب کو آپ ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکتے، کچھ کو آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں، کچھ میں کو آپ اور دوبارہ سے مین آسان اسٹریم میں کروں لے کر عوام آتے کے ہیں۔ لیے تو اور یہ اپنے چیزیں جو سمجھنے ہوتی ہیں والوں کے لیے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اور جتنے بھی لوگ حکمران آئے، آپ ضیاء سے لے کر اب تک لے لیں، ان کی پالیسیز کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن انڈیویجولی کوئی غدار وطن تو نہیں ہے نا، کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے، سب نے ملک کی بہتری کے لیے بالکل سمجھا۔ بات ہے۔ مسئلہ صرف ایک ہے، مسئلہ ایک ہے کہ نظام ایک نہیں ہے۔ نظام، ضیاء کا نظام کچھ اور، بھٹو کا نظام کچھ اور، مشرف کا نظام کچھ اور، 90s کی حکومتیں ان کا نظام کچھ اور۔ جمہوری نظام، آئین، قانون، ایک نظام کا تسلسل اگر ہو تو ہم اس نظام کو مورد الزام ٹھہرائیں نا، شخصیات تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک تسلسل ہے افغان پالیسی کے اندر۔ اگر کسی کو یہ تسلسل سمجھ میں نہیں آ رہا تو مطلب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ تسلسل ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کر آج تک، جس میں جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں، ہم نے افغانستان کو اسی پرزم سے دیکھا اور اسی پالیسی سے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اچھا، ہر لڑائی کے انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یا تو آپ کہتے کہ جی ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو ہے کابل میں
پرو انڈیا ایلیمنٹ آ کے بیٹھا رہے اور اس کی ہمیں کوئی اور مشکلات جھیلنی پڑتی. آج افغان طالبان بیٹھے ہیں, وہ انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہے, ان کا کنٹرول نہیں ہے بہت سارے علاقوں پہ, یا وہ سمپیتھیٹک ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو اس کا ہر فیصلے کے کوئی نہ کوئی ایسے رد عمل آتے ہیں کہ جو آپ توقع نہیں کرتے, جس کو کہتے ہیں پولیٹکس میں انٹینڈڈ کانسیکوینسز. تو وہ آپ کو بطور ریاست اس سے نمٹنا ہے, مگر اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ سب کو گئے ایک جھاڑو سے کہ جی سب نے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ پورا غلط تھا. بھائی اس وقت کے حالات کچھ اور تھے, ان حالات کو دیکھتے ہوئے پالیسی وضع کی. اب ایک نیا چیلنج آئے, آپ ایک نیا آپریشن کریں گے, نئے طریقے سے نمٹیں گے اور اپنی پالیسی کو ریویو کریں گے. لیکن یہ جو ہماری ہے نا کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کیا, میں پھر سوال کرتا ہوں کہ بھئی 2013 میں نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا؟ وہ تو پھر راحیل شریف نے اپنے اون پر جا کے دیکھیں, یہ تو وہ لڑائی ہے نا عامر ضیاء صاحب جو ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں میں اس لڑائی میں نہیں جا رہا, میں اس لڑائی میں نہیں جا رہا. میں جب بھی کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا تسلسل تھا, ریاست کو تسلسل تھا, ریاستی پالیسی کا لڑائی کو پاکستان لایا اور کون؟ پچھلی حکومت نے بھی, جنرل مشرف لائے تھے نا. پچھلی حکومت نہیں, وہ ایک آئے اس میں بھی بات کر لیتے ہیں, وہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیوں آئی کیسے آئی. اگر یہ گفتگو ہوگی تو پھر بات ہوگی کہ جی ضیاء نے جو جہاد وہاں پہ شروع کروایا, پھر وہاں سے بات شروع ہو جائے گی, تو پھر بات تو بہت پیچھے چلی جائے گی. یعنی نہیں, بھٹو صاحب نے جا کے حکمت یار کو یہاں پہ پناہ دی تھی, اس سے بات شروع کرتے ہیں. آئیے پھر پیچھے چلتے ہیں, ہم اس وقت سے بات شروع کرتے ہیں کہ افغانیوں نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا, اس وقت سے نہیں کیا, آج تک نہیں کیا, یو این میں ہماری ممبرشپ کی مخالفت کی. تو باتیں تو ہم کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں, مگر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہنا مطلب ہے کہ صرف فلاں حکومت ذمہ دار تھی. بھائی یہ نہیں تھا, ایک تسلسل ہے پالیسی کا, اور یہ پالیسی جو ہوتی ہے افغانستان پہ ملیٹنسی پہ یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اور سیویلین گورنمنٹس مل کے بنا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ کہیں کہ فلاں فلاں نہیں تھا, ایسا نہیں ہوتا. ایک بریک لینے دیں مختصر سی, اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ملک کے سیاسی معاملات کی طرف. آج ایک بہت ہی خوفناک قسم کا بل تھا جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت نے, اور انہوں نے اسے تیار کیا تھا. پیپلز پارٹی کی سے تعلق رکھنے والے جو وزیر مملکت ہیں داخلہ کے, انہوں نے اس کو پیش کیا, لیکن سینٹ میں نے اس کو قبول نہیں کیا, اور خود اتحادیوں نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا, اور پھر جو چیئرمین سینٹ ہیں انہیں اس بل کو ڈراپ کرنا پڑا. بہت عجلت میں بہت ساری قانون سازی حکومت کر رہی ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. دہشت گردی کا ہم نے ذکر کیا بریک سے پہلے. کون کون سے چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں؟ دہشت گردی آپ کے سامنے ہے, معیشت ہے, ایک انحطاط ہے معاشرے کے اندر, اور وہ انحطاط ہمیں ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ جیسے ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ کسی اور دنیا کے باشندے ہیں, کسی اور جگہ رہتے ہیں. عوام کے جو مسائل ہیں ان سے ان کا کوئی شاید واسطہ ہی تعلق نہیں ہے. الیکشن قریب ہے اور پے در پہ پارلیمان میں قانون سازی ہو رہی ہے, اور ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس کے لیے خود ارکان پارلیمنٹ, سینئر ترین ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں بل نہیں دکھائے جا رہے. ایسا لگتا ہے چائے کی پیالی کے پہ ہمیں بلایا ہے, چائے پینے کے لیے ہم آتے ہیں, اور ہمارا انگوٹھا لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ایک بل پیش کیا گیا, میں اس کی جزیات میں نہیں جاتا, قصہ مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بل سمجھا یہ گیا ہے کہ اپنی مخالف سیاسی جماعت جسے تحریک انصاف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو دبانے کے لیے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے, یہ بل پارلیمان میں پیش کیا گیا. اور اس کی مخالفت تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ نے نہیں کی, بلکہ خود حکومت کے شامل اتحادیوں نے اس طرف نشاندہی کی اور اس کی مخالفت کی. ذرا سنیے. جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل تک کا اس کو تانا دے دیا گیا اس بل کو. یعنی اگر یہاں پر قانون سازی ہوتی کہ آٹا کیسے سستا ہوگا, چینی کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ کیسے رکے گی, لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے, تو میں کہتا کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے. بھٹی صاحب, یہ کس طرح کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مقصد اس کا ارکان پارلیمنٹ خود بیان کر رہے ہیں, یعنی یہ ہم کریں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے, اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, ہم معیشت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بھائی جان, ایک ہے جو ہمارے اصل مسائل ہیں, جس پر ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو بدترین آئینی, بدترین عدالتی, بدترین سیاسی, بدترین معاشی بحران میں گرا پاکستان بدترین دہشت گردی کی خدا نخواستہ لہر کی طرف جا رہا ہے.
اور باہر کی ہماری کوئی سرحد جو ہے وہ اس پہ امن نہیں ہے، اور دشمن اکٹھے ہیں، ہم اندر تقسیم در تقسیم در تقسیم ہیں اور نفرتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور جو عامر الیاس رانا نے وہ ایک کہا تھا پچھلے سوال کے جواب میں، وہ 100% ٹھیک ہے کہ وہ ملک جو ریفیوجیز، اتنے بڑے ریفیوجیز کو اپنے سر پر بٹھا کر وہ ساری قربانیاں دے کر آج پھر مشکوک کا مشکوک ہے، وجہ کیا ہے؟ جو دہشت گردی ختم ہو چکی تھی پھر آ گئی، وجہ کیا ہے؟ ہم نے غلطیاں کی ہیں، مان لینا چاہیے، ہم نے بلنڈرز کیے ہیں، ہماری پالیسیاں غلط تھیں، ہم نے پرائی جنگیں لڑی، مان لینا چاہیے۔ آج کیا کرنا چاہیے؟ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آج کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر میں جھانک کر اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے۔ کیا ہم اکٹھے ہیں؟ نہیں ہیں۔ پچھلے 15 مہینوں میں کیا ہوا ہے؟ 9 مئی کا سیاہ دن، تاریخ دن، شرمناک دن ایک طرف رکھ دیں، کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ؟ اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں؟ کب ہم سوچیں گے؟ دیکھیں یہ جو قومی اسمبلی تھی، یہ جو مینڈیٹ تھا، یہ جعلی تھا، میں پی ڈی ایم نے کہا یہ ادھوری اسمبلی ہے ابھی بھی۔ اور اس سے پچھلے 15-16 مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ نیب کی 2 ترامیم میجر کی ہیں، ایک اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر، ایک سیاسی مخالفین پی ٹی آئی کے کیسوں کو سامنے رکھ کر۔ ای وی ایم ختم کی ہے ہم نے، اوورسیز ووٹنگ میں ہم نے ترمیم کی ہے۔ چیف جسٹس بولا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروا دو، ہم نے ان کے خلاف قانون سازیاں کی ہیں۔ نیب ترمیم فل سٹاپ، قوم میں بدلے ہم نے۔ الیکشن ایکٹ، آپ نے آئین کو روندا ہے 15 مہینوں 16 مہینوں میں، آئین کا تماشا بنایا آپ نے، سپریم کورٹ کا تماشا بنایا آپ نے۔ اب کوئی نہیں بولے گا آپ کی پارلیمنٹ کے توہین پارلیمنٹ بھی ہے اس ملک میں، توہین الیکشن کمیشن بھی ہے اس ملک میں، توہین زرداری صاحب بھی ہے اس ملک میں، توہین بلاول بھٹو بھی ہے اس میں، ساروں کی توہین ہے، ایک عوام کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اور ساروں کی ریڈ لائنز ہیں، ایک عوام کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ سارے اپنے اپنے من پسند من چاہی قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کس سیارے سے آپ لوگ آئے ہو؟ کس مخلوق، کون سی مخلوق ہو آپ لوگ؟ یار ہمیں تو اب ریڈیو جو نہیں سنتے اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، ٹی وی جو پی ٹی وی جو نہیں دیکھتے، جو صرف حکمرانوں کی مدح سرائی کرتا ہے، ہمیں ان کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ میں بجلی کے بل، میں بچوں کی پڑھائی، میں اپنی کچن چلانے کے بعد میرے پاس کیا بچتا ہے کبھی پوچھا ہے کس نے؟ کوئی ملکہ دفنانے جا رہا ہے، کوئی چارلز کی تاج پوشی میں جا رہا ہے، کوئی اردن کے ولی عہد کی شادی میں جا رہا ہے، 55 دورے حاصل وصول، کوئی دبئی جا رہا ہے۔ لندن اور دبئی میں یہ مز کا خیز اور میرے ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی اصول، کوئی منطق، کوئی اخلاقیات؟ آپ اب اس قانون سازی سے آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یعنی آپ کہتے ہیں، یعنی کیا کرنا کیا چاہتے تھے؟ پابندی لگانا چاہتے تھے کسی پہ؟ لگا دیں یار۔ آج یہ مکافات عمل ہے، جو کچھ عمران خان نے کیا اپنے 3.5 سالوں میں، سود سمیت وہ بھگت رہا ہے۔ جو کچھ آپ 15-16 مہینوں میں کر چکے ہیں وہ آپ سود سمیت بھگتیں گے۔ اور ناہلی ترامیم آپ کی ہو گئے، نواز شریف صاحب اہل ہو گئے، اللہ ان کو خیر و عافیت سے واپس لائے، اللہ ان کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے، توہین پارلیمنٹ ہو گیا۔ اب یہ کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا پھرتی ہے؟ کیا کچھ ہے؟ کبھی سوچا ہے یار ہمارے بارے میں؟ نفرتیں اور ہمارے بھٹی صاحب، نفرتیں کسی ایک کی بات نہیں، مسعود بھائی انتہا پہ پہنچ چکی ہیں، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر، اور انائیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اصل مسائل جو ہیں عوام کی کہیں اور رہ گئے۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارکان پارلیمنٹ کی گفتگو تو آپ نے سن لی، بل بھی آپ نے دیکھ لیا، ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ماشاءاللہ اپنے گزشتہ 1 مہینے کے دوران تقریباً 2 درجن سے زائد منصوبوں کا افتتاح کیا ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ ہر روز 3 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا جائے گا۔ یہ حکومت جا رہی ہے، اور یہ جس طریقے سے افتتاح اور یہ جو اسکرین کے اوپر آنا اور یہ اشتہاری مہم اور یہ ساری چیزیں، ان گیمک سے باہر نکل کر عوامی مسائل کی طرف آنا، اس میں سبھی شامل ہیں، پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی۔ سر، یہ رویے ترک کیے بغیر کیا ہم ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں؟ دیکھیں جی، 2-3 چیزیں ہیں، ہم چیزوں کو سمجھ کے اگر بات کریں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جو بالکل 1-2 فکرے میں پچھلے سوال کے حوالے سے
جی آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں، جی جی، اور ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے، وہاں ٹی ٹی پی سب نیکسز ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو میگا پروجیکٹس اب شروع ہوئے ہیں شکر کر کے، یہ سب ان کے اوپر کویسچن مارک لگانے کی ایک سازش اور کوشش ہے۔ انشاءاللہ پکڑی بھی جائے گی اور کیفر کردار پہ بھی پہنچیں گے۔ اب آپ نے جو سوال قانون سازی کا کیا اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن شہباز شریف کے آپ نے کہا کیا کوئی آئینی قانونی قدغن ہے کہ شہباز شریف صاحب افتتاحی منصوبوں کی طرف نہ جائیں؟ بالکل نہیں ہے۔ کیا سیاسی جماعتیں یہی نہیں کرتی؟ مطلب ان کو یا تو یہ کہیں کہ جی وہ اپنا کام بند کر دیں، انتظار نہیں عامر کریں، بھائی یہی کر کبھی کے تو ٹھپ ہم کر یہ کے تو سو دیکھیں رہے ہیں۔ دیکھ پھر تو ٹھیک بات ہے۔ ایک مجھے تھوڑی سی میں آپ کے سارے ان سوالوں کا اکٹھا کرتا جا رہا ہوں۔ اب آپ آ جائیں قانون سازی پہ، کیا یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے جو آج آپ کو اور ہمیں برملا ملا کہ تمام اپوزیشن، تمام حکومت مل کے ایک وزیر داخلہ کا بل جس کو پیپلز پارٹی کا وزیر مملکت قانون پیش کرتے ہیں اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں؟ یہی جمہوریت ہے جس سے پی ٹی آئی بھاگی قومی اسمبلی سے اور رستہ دیا پنجاب میں اور کے پی میں، اور آج وہ پچھتانے والی بات ہے۔ کسی نے کہا تھا خان صاحب کو کہ جی آپ بھاگ جائیں، یہ کیا منطق ہے کہ جی ہمیں تو پی ڈی ایم کہہ رہی تھی تم توڑ دو تو تمہیں مل جائے گا؟ بھائی آپ عقل کے اندھے تھے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ مان جائیں گے؟ کوئی آپ کے اوپر ٹیبل کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے کہ جی یہ طے کر لیں آپ کو الیکشن مل جائے گا؟ بالکل جہاں اجلت میں قانون سازی ہو رہی ہے، پارلیمنٹیرینز نے، سینٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جیسے پرسوں مطلب جو لاسٹ ڈے تھا، پی ٹی آئی نے خاموشی سے حمایت کا کردار ادا کیا سینٹ میں جب آرمی ایکٹ ترمیم ہو رہی تھی۔ خاموشی تھی نا جس پہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم پوچھیں گے، یک رکنی وہ کمیٹی شبلی فراز صاحب کی بنا دی ہے۔ پوچھنا چاہیے تھا، جس طرح آج گورنمنٹ کے بینچز کھڑے ہوئے ہیں، یہ کام ان کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا، اسی لیے کہتے تھے قومی اسمبلی سے جانا غلط ہے۔ اب آپ آئیں 25 یونیورسٹیاں نجی بل کے ذریعے لا کے، یہ کاروبار ہے، اس کے اندر یہ مفادات بنے جب ایک مؤثر اپوزیشن نہ ہو، بالکل غلط قانون سازی ہوئی ہے اور اس کو روکنا چاہیے کسی بھی طریقے سے کہ یہ کام غلط ہے۔ بغیر بحث کے آپ جو بھی قانون لائیں گے اجلت میں لائیں گے غلط ہوگا۔ ہاں وہاں تک میں متفق ہوں جو انتخابی قوانین میں اصلاحات کا ہے کہ وہ نواز شریف دور سے شروع ہوا، شبلی فراز بائیکاٹ کر کے اٹھے تھے، اعلان انہوں نے کیا تھا، اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا، پرویز رشید کو کہہ کے اٹھے کہ ہمیں بائیکاٹ کا آرڈر آ گیا جب 100 سے زیادہ اجلاس ہو چکے تھے۔ اسی کو لے کے عمران خان صاحب کے دور میں پوری لگے رہے، اسی بل کو انہوں نے ٹیکنیکلی اٹھایا کہ مشترکہ اجلاس میں لا کے، تاکہ ان کے جانے سے پہلے وہ 10 دن بھی ورکنگ ڈے گزر جائیں اور صدر صاحب سائن کریں نہ کریں، وہ انتخابی قوانین بن جائے کہ جب آپ کسی رستے سے اپوزیشن کو اپنے پورے 4.25 سال کے ٹینیور میں کہتے رہے کہ یہ صرف این آر او مانگتے ہیں لہذا آپ نے قانون سازی نہیں کی، آپ نے راستہ چھوڑا، دوسرے نے آ کے اپنایا اور قانون سازی کر دی، ان کے اوپر کوئی غلط نہیں ہے۔ ہم اخلاقی لیکچر جتنے مرضی دے لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، 9 اراکین تھے 29 بل پاس کر لیے، بالکل رستہ کس نے دیا؟ سوال وہیں پہ آتا ہے جس کے پاس قوت تھی وہ بھاگا کیوں میدان چھوڑ کے؟ اور جب اس کو پتہ لگ گیا کہ میری غلطی ہے قومی اسمبلی سے نکلنا، تو وہ صوبوں کی اسمبلیاں کیوں توڑ کے بھاگے کہ آج نتائج کس حد تک ان کے خلاف چلے گئے ہیں؟ مطلب انہوں نے آج تک یہ کہا کہ بھئی میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، انہوں نے آج تک یہ کہا کہ میں اپنی ذات کو اوپر لے گیا ہوں اپنی پارٹی کے اوپر، تو یہ ہمیں نتائج دیکھنے پڑیں گے۔ شکر کریں کہ آج یہ بل روک لیا ہے، اس کے اوپر کوسچنز آئیں گے، بڑی بحث ہونی چاہیے، اس کو میڈیا میں دینا چاہیے تھا، سول سوسائٹی کے اوپر اس کی بحث ہونی چاہیے کہ ہاں ہونی چاہیے معاشرے سے عامر الیاس ثناء صاحب، اور پھر ہم کیسے کریں؟ لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں منٹوں سیکنڈوں میں 54 بل پاس ہو گئے تھے، اور یہی لوگ تھے جو ہنگامہ مچاتے تھے کہ یار اتنی جلد بازی کیا تھی، یہ اتنی تیزی سے سارے بل پاس کر دیے۔ اس دفعہ وہی دہرا رہی ہیں۔ تو عامر ضیاء صاحب یہ چالاکیاں پہلے بھی ہوئیں، یہ چالاکیاں اب بھی ہو رہی ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا وزیر اعظم صاحب کے 2 درجن سے زائد کو 30 دورے میرے سامنے رکھے ہوئے جو انہوں نے غالباً 6 جولائی سے اب تک کیے، یعنی منصوبے ان کا افتتاح کیا ہے، نئے منصوبوں کا افتتاح کیا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قطغن نہیں ہے۔ ان کے پلان میں یہ شامل ہے کہ روزانہ 3 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنا ہے، سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ خزانے میں پیسے نہیں، ابھی پچھلے مہینے ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، IMF پروگرام نہ ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ اب یہ چالاکیاں کرتے کرتے ہم الیکشن تو جیت لیتے ہیں، حکومتوں میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ہم کیا دہشت گردی کے مسئلے سے واقعی نمٹ لیتے ہیں؟ کیا ہم واقعی معیشت کے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ معاشرتی انحطاط کو ختم کر دیتے ہیں؟
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کا، مطلب ہے سوال میں جواب بھی مسعود آپ کے کہ بالکل ختم نہیں کر پاتے. بات آتی قانون سازی کی. قانون سازی کسی بھی ملک میں بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے اور اس میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، بہت سوچ سمجھ کے قانون سازی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ ظاہر ہے عوام کی بہبود کے لیے، ریاست کی فلاح کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے تو قانون سازی ہو نہیں رہی ہے، وہ اور یہ چند خاندانوں کو، چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا پھر سیاسی انتقام کے لیے. تو یہاں پر یہ والا جو کام ہوا، اور بالکل یہ جو طاہر بزنجو صاحب کے میں ریمارک سن رہا تھا اور کامران مرتضیٰ صاحب کے اور جو دیگر سینیٹرز کے آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنوائے، تو بڑا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی یہ واضح تھی کہ انہوں نے روک دیا. کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے خود، ان کو احساس نہیں ہے، انہوں نے اپنے لیے خود بہت سارے گڑھے کھود دیے ہیں جس کی ان کو قیمت آنے والے دنوں میں کہتے ہیں اتارنی پڑے گی. پہلا گڑھا انہوں نے کھودا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کر کے کبھی نہ کبھی اس کا حساب لیا جائے گا، یہ ان کے گلے میں پڑا ہوا پھندا ہے جس کو کھینچا جا سکتا ہے. دوسرا انہوں نے توہین سپریم کورٹ کی، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف قانون سازی کی، وہ بھی ان کے، آپ دیکھیے گا ان کے گلے آئے گا. اچھا اسی طرح سے جس طرح سے زور و شور سے ملٹری کورٹس کی مطلب حمایت کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، ملٹری کورٹ ہونی چاہیے، دہشت گردوں کو سزا دیں، لیکن اس میں دیکھیں کہ ان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا. اور پھر یہ والی قانون سازی، یا پھر آپ نے جو اور مطلب ہے کس طرح کی اور چیزیں کی ہیں، وہ لامحالہ گھوم کر ان کے بھی سامنے آئیں گی. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں مکافات عمل کی بات کر رہا ہوں، بات یہ ہوتی کہ آپ جو فلا چھوڑ دیتے ہیں، جو غلطیاں آپ کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو پے کرنا پڑتا ہے. وہ چھوڑ دیں مکافات عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ایک کہتے ہیں نیچر کا ایک اپنا طریقہ ہے چیزوں کو آگے بڑھنے کا. تو یہ قانون سازی بالکل جو ہے اس سے جو کہتے ہیں باس آتی ہے، جو بدبو آتی ہے، اس چیز کی آتی ہے کہ آپ نے جو آپ کے سامنے سب سے پوٹنٹ، سب سے طاقتور حزب اختلاف کی جماعت ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پہلی اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، پہلی اس پہ شدید دباؤ ہے جو کہ ماضی میں ہم نے شاید ہی کسی جماعت پہ دیکھا ہو حالیہ تاریخ میں اپنی. اور اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب اس کو مزید بین کر دیا جائے. یہ اس بات کی بھی غمازی ہے کہ جناب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. اگر دیکھیں نا، بات یہ ہوتی کہ اگر آپ نے ماشاءاللہ 3 منصوبے روز کی افتتاح کر رہے ہیں، آپ نے عوام کی خدمت کی، ملک کی معیشت کو آپ نے مبینہ طور پر جو ہے بحال کیا، تو پھر کیا خوف ہے آپ کو؟ آپ آئیں، مطلب ہے کہ الیکشن لڑیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عامر بھائی یہیں سے شروع کیجیے گا، وہ بہت ہی آپ ہی سے گفتگو شروع کروں گا. ایک بریک مجھے لینے دیں، یہیں سے آ کے بات شروع کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان چالاکیوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات کریں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے اب 13 دن رہ گئے، نگراں حکومت کا کوئی اتا پتہ نہیں، کیوں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تینوں مہمانوں سے میری درخواست یہ ہوگی کہ بس 2 منٹ میں آپ لوگوں نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. میری صحت ایسی نہیں ہے کہ میں بیچ میں آپ کو روک کر اور پھر کاؤنٹر کوسچن کر سکوں. عامر ضیاء صاحب، الیکشن بھی ہو جائیں گے، نگراں حکومتیں بھی بن جائیں گی، کتنا امکان ہے آپ کو کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، خواہش تو ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے، امید بھی اچھی کی کرنی چاہیے، لیکن جو آپ کو عملی موروثی حالات نظر آتے ہیں اس میں آپ کے پاس کچھ زیادہ خوش ہونے کی جگہ ہے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعی نگراں حکومت جو آئے گی ایسی آئے گی کہ جو غیر جانبدار ہو، اس کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہ ہو. تو یہ پہلی شرط ہے. اب وہ نام ایک مرتبہ آ جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ جی کس حد تک ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی نہیں ملے گی، یا کسی سیاسی جماعت کو ہاتھ پیر باندھ کر جو ہے انتخابات میں ڈالا جائے گا. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو آپ اگلے انتخابات کو بھی متنازع کر دیں گے، اور اس کی جو ایک ٹیڑھا پن ہے ہماری سیاست کا وہ اگلے 10-20 سال رہے گا. اچھا، پھر کیا ایسا ہوگا کہ کسی ایک قائد کو، ایک سیاستدان کو آپ جو ہے وزیر اعظم کو سابق کو کہیں گے جی آپ کو تو اجازت ہے، آپ کے تمام گناہ ہم نے دھو دیے، جرائم کو ہم نے ختم کر دیا، اور اس جگہ دوسرے کے اوپر پابندی لگائی جائے؟ یا تو مطلب ہے یہ، اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے بات صحیح نہیں ہے. اگر ایسا ہے کہ بھئی دونوں پہ پابندی لگ رہی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جی دونوں کی پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت ہے حصہ لینے کی، سمجھ میں آتا ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں. لیکن پہلی بات تو کیا انتخابات 90 روز میں ہو جائیں گے، 60 سے 90 روز میں؟ یہ بھی ابھی ایک سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. صرف سوالات ہی سوالات ہیں مسعود صاحب، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے. ٹھیک. عامر الیاس رانا صاحب، وقت پر الیکشن ہو جائیں گے اور شفاف ہوں گے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں عامر ضیاء صاحب نے بڑی اچھی کہیں کہ جیسے ناصر الملک پچھلی دفعہ وزیر اعظم تھے اور ایک سارے لوگوں نے مان لیا کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم لایا گیا، رجیم چینج کی گئی. کیا وہ اس نگران وزیر اعظم کی کوئی صحت تھی کہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے تھے، جب وہ فیصلے کر رہے تھے، RTS بٹھایا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے ہاتھ پاؤں باندھ کے نہ صرف
پارٹی خراب کی بلکہ جیل میں ڈالا نواز شریف کو فرمائش پہ سابق وزیر اعظم کی کہ جب تک یہ نہ صرف نااہل نہیں ہوں گے، لہذا یہ بات تو نہ کریں نا کہ شفاف الیکشن کے لیے صرف آج شرط چاہیے، یہ ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو جب بات کرنی ہے تو سب کے لیے کرنی ہے، تو آپ کو رستہ لینا ہے۔ نواز شریف نے سزا جب ہوئی آ کے بھگتی، بیٹھ گیا تو پارٹی بچ گئی۔ یہاں یہ نوجوانوں اور عورتوں کے پیچھے سابق وزیر اعظم چھپ رہے تھے، 9 مئی کے بعد ان کے اوپر سختی شروع ہوئی، اور اس سے پہلے تو درجنوں ضمانتیں دھڑا دھڑ، جبکہ 9 مئی والے کیس میں بھی ضمانت اس کے جس کی وجہ سے ہوئی مل گئی سپریم کورٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، رک گئی ہے چیزیں، آج بھی رستہ نہیں لیا جا رہا۔ آپ کو اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سیاسی قوتیں، جو میں پارلیمنٹ کے کوسچن پہ بھی کہہ رہا تھا، نہیں بیٹھیں گی، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یوں ہی راندے درگاہ ہوں گے، یوں ہی پھنستے رہیں گے۔ مکافات عمل کا آج وہ پارٹی شکار ہے جس نے 5 سال پہلے دوسری بڑی پارٹی کو شکار کیا تھا، شکار کرایا تھا، آج خود شکاری کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میری طرف واپس آؤ، مجھے وہ سہولت دو۔ ہم نہیں بیٹھیں گے، سیاستدان سارے کے سارے، ہمارے فیصلے نہیں ہو سکیں گے، آپ پھنستے جائیں گے، ملک کو پھنساتے جائیں گے۔ 9 مئی کے بعد آپ کے لیے گنجائش نہیں رہی۔ آپ میرا خیال ہے انتظار کیجئے اور راستہ بنائیے۔ یہ الیکشن تو شاید آپ کا نہ ہو، جب ہوگا میں آپ کو بتاؤں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا، نگران حکومت آ جائے میں آپ کو بتا دوں گا الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ابھی میں پریڈکشن نہیں کر رہا، ہاں اس سے پہلے صرف ایک چیز ڈیلے کر سکتی ہے کہ یہ جاتے ہوئے جس طرح انہوں نے 9 مئی کو بم پہ پاؤں مارا تھا، یہ مار کے جائیں اور مردم شماری کو ویریفائیڈ کرا دیں CCI سے، پھر الیکشن 4 مہینے جب ہوں گے پھر خیر اب یہ تو دیوانے کا خواب ہی ہوگا سر، اس وقت تو اب اتنا وقت گزر گیا ہے۔ اب جی ارشاد بھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں الیکشن وقت پر اور شفاف اور لیونگ پلینگ فیلڈ؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ پہلے انہوں نے غلط کیا تھا تو اب یہ بھی غلط کریں گے۔ بھائی جان، کیا دیوانے کے خواب ہیں، کیا معصوم خواہشیں ہیں؟ کبھی اس ملک میں شفاف انتخابات ہوئے ہیں کہ جو اب ہو جائیں گے؟ دوسری بات ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہنے کو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، KP میں کہنے کو نگران سیٹ اپ ہے، لیکن وہ لگا ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک قانون سازی کریں، شہباز شریف صاحب کو یہ موقع دیں کہ وہ انتخابات کروا جائیں۔ کوئی آئینی جھکاوا تھا وہ ختم ہو گیا، سپریم کورٹ کا ایک جھکاوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور بنانا ریپبلک ہے، اس میں کوئی یہ مت سوچے کہ کچھ اچھا ہو جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات مسعود بھائی، کہ 2018 کی آج مکافات عمل ہم سن رہے ہیں کہ بھگت رہے ہیں، 2023 کے 2028 میں بھگتیں گے، 2028 کے 2033 میں بھگتیں گے۔ ہم ایسے ہی، ہماری قسمتیں، ہمارے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ کوئی اچھی چیز آ جائے کسی بھی شعبے سے۔ ہر شعبہ زوال پذیر ہے، اصول، منطق، اخلاقیات، آئین، قانون، جمہوریت سب رخصت ہو چکے ہیں، تو لہٰذا مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز آنے والی۔ اللہ کرے اچھی آ جائے، ہم کسی سیدھے ٹریک پہ چڑھ جائیں، اللہ کرے اس ملک میں استحکام آئے اور عوام کی سنی جائے، ان کے مسائل بھی حل ہوں۔ 30 سیکنڈ عامر ریاض سالانہ صاحب آپ فرمائیں۔ جی بالکل، میں وہ آپ نے چونکہ نگران حکومتوں کا کہا تھا کہ کب بنیں گی، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پرویز الہی اور محمود خان نے اسمبلیاں توڑنے کے بعد مشاورت کا عمل شروع کیا تھا، اور شہباز شریف 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 14 اگست کو ہم یہاں پہ ہوں گے، تو وہ پھر یہی ہوگا کہ اگر وہ 11 کو اسمبلی توڑ دیں تو اس کے بعد ان کے پاس 3 دن مشاورت کے لیے موجود ہوں گے قائد حزب اختلاف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اوتھ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب طے کر لیا ہے کہ ہم نے اسمبلیاں 90 دن کے الیکشن پہ جانا ہے، توڑنی ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور عامر رضا صاحب آخر میں چلیں، مجھے کہہ دیا گیا کلوزنگ، ورنہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ راجہ ریاض صاحب کا کیا کردار ہوگا، اور وہ کیا کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس بھی کوئی تو نام ہوگا، یا یہی 5 نام ہیں جو طے کر لیے گا، انہی میں سے کوئی نام آ جائے گا؟ بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، ارشاد بھٹی صاحب، عامر ریاض سالانہ صاحب، عامر ضیاء صاحب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔